कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुलतवी हो गया है। इसहाक डार ने सेनेट की नशिस्त का हल्फ उठा लिया है। अदालत ने अयाज अमीर को सारा कत्ल केस में बरी कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो तीन बड़ी अहम बातें करनी हैं। एक तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुलतवी हो गया है। अचानक मुलतवी होने की वजह क्या है, ये चीज़ आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा इसहाक डार 5 साल बाद पाकिस्तान में वापस आए, वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठ कर आए और आकर उन्होंने सेनेट की रुकनीत का हलफ भी ले लिया है। इस बारे में आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी अहम खबर आई है, अभी आई है कि अयाज अमीर को अदालत ने रिहा कर दिया है, रिहा करने का हुक्म दे दिया है कि उनके ख़िलाफ़ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। अब तीनों चीज़ें हम आपको बारी बारी बताते हैं और दिखाते हैं, और उसके बाद की सूरत हाल, आइंदा आने वाली क्या सूरत हाल होगी, उस बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम कौमी सलामती कमेटी का इजलास के हवाले से बात कर लेते हैं कि ये अचानक इसको कैंसिल क्यों किया गया है। आपको पता है कि 1 हफ़्ता हो गया है पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा क्योस पैदा हुआ है कि हर रोज़ एक नई ऑडियो रिलीज़ हो जाती है और हुक्मरान इत्तेहाद की हो जाती है, हुक्मरान वज़ीर आज़म की हो जाती है, वज़ीर आज़म की भतीजी की हो जाती है, वज़ीर आज़म के जो करीबी लोग हैं उनकी हो जाती है। अब वजह ये है, और कैंसिल होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में अगर वो सलामती कमेटी का जो इजलास है वो इस हवाले से होना था कि ये तहकीकात की जाए कि आया इसमें किस तरह से ये ऑडियोज़ लीक हुई, किस तरह से रिकॉर्ड की गई। हो सकता है कि पंखे में कहीं पे कोई डिवाइस लगी हो सकता है कि एसी में लगी हुई हो सकता है कि किसी पौधे में लगी हुई हो जो अंदर रखे हुए हैं, या इस तरह की कई भी बल्ब में लगी हो, कुछ भी हो सकता है। आप ये देख लें। और उसमें कौन कौन शामिल होएगा? उस सलामती कमेटी में वज़ीर आज़म होते हैं, उसमें DGISI होते हैं, DGISPR होते हैं, और नेवल चीफ़ होते हैं, जो बहरिया के चीफ़ होते हैं, बर्री और बहरी, और जो आर्मी है सारे वो होते हैं। आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उसमें होते हैं। तो ये सारे इसमें शरीक होना था और उसमें बड़ी हसास गुफ्तगू होनी थी। अब आप देखें कि पाकिस्तान में सबसे सिक्योर इदारा कौन सा है? PM हाउस है और ऐवान सदर है, और ये सिक्योरिटी जो है इसकी सबसे बड़ी और टाइट होती है। इसमें दो बार जो है एक दिन में सिक्योरिटी चेक की जाती है। दो बार इसमें सिक्योरिटी के हवाले से रिहर्सल्स होती हैं कि आया कोई ऐसा मसला या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं हो रही कि जिससे पाकिस्तान के मफाद में जो चीज़ नहीं है। अब पूरी दुनिया से मुख्तलिफ़ सफ़ीर आते हैं, मुख्तलिफ़ दुनिया के सरबराहान आते हैं, और यहाँ पे आके वो मीटिंग्स करते हैं, यहाँ पे वो रहते हैं, यहाँ पे वो अपने मामलात देखते हैं, हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ मामलात देखते हैं। तो क्या इस सूरत में वो हम पाकिस्तानियों पे एतबार कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे। उनको ये होगा कि ये तो ऑडियोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं और वो लीक भी हो जाती हैं, बाद में वो लीक भी हो जाती हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये हमारे फ़ोन टेप किए गए हों, हमारे फ़ोन का माइक टेप किया गया हो और उसी फ़ोन से ये रिकॉर्डिंग्स की गई हों। अब इतना तो आप में भी सेंसेबल आप में होने चाहिए, सेंस होनी चाहिए कि आप अंदर उन हसास मीटिंग्स में आप अपने फ़ोन्स लेकर ही क्यों गए? ज़रूरत क्या थी? जब इस तरह की आपने हसास, आपके पास एक ओहदा है और आप मीटिंग्स में फ़ोन लेके जा रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान के एक सिक्योरिटी की मीटिंग है और उसमें आप फ़ोन लेके जा रहे हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो अगर हमारे पाकिस्तान की, चलो खैर है,
پاکستانیوں کی وہ تو پہلے بھی کھوتا گھوڑا ایک ہوتا ہے، وہ آپ چھوڑیں، آپ دوسرے سربراہان جو آتے ہیں، آپ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ترکی کے جو کراؤن پرنس ہیں وہ پاکستان میں آئے، وہ یہاں پہ ٹھہرے تھے اور یہاں پہ ان کی میٹنگز ہوئی تھیں مختلف پارٹی رہنماؤں سے اور وزیر اعظم سے اور مختلف لوگوں سے ان کی میٹنگز ہوئی تھیں۔ جب ان کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ پاکستان کے سب سے بڑے ادارے اور سب سے سیکیور بلڈنگز کی سیکیورٹی جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے اور وہاں سے آڈیوز اور ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں، تو کیا ان کو تحفظات نہیں ہوں گے کہ شاید ہو سکتا ہے ان کی بھی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں؟ کیا وہ ہم پہ اعتبار کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ اسی طرح رشیا کے صدر نے آنا تھا، چائنا کے صدر نے آنا تھا، اور بھی بہت سارے سربراہان جو ہے وہ آنے تھے اور آ رہے تھے، اور ان کے سفراء جو ہیں وہ آ رہے تھے۔ تو کیا ان ساری صورتوں میں پاکستان کے کوئی کریڈیبلٹی ان کے سامنے رہ جاتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایسی حکومت ہے جو سیکیورٹی تک نہیں سنبھال سکتی، جو اپنے فون تک نہیں سنبھال سکتی، جو پاکستان میں ایک یہ ساری آڈیوز اور ویڈیوز کا معاملہ چل رہا ہے اور آہستہ آہستہ آ رہی ہیں؟ ایک آڈیو میں تو مریم نواز اپنے چچا کو یہ کہہ رہی ہیں کہ صحت کارڈ بند کر دیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کے عوام کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس پہ بھی یہ سیاست کر رہے ہیں۔ ایک فلاحی کام ہے اور اس پہ بھی انہوں نے سیاست کھیلنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ سیاست کر رہے ہیں کہ بھائی عمران خان کو تو کسی صورت بھی کریڈٹ نہیں دینا، عمران خان کو تو کسی صورت اوپر نہیں آنے دینا، عمران خان کو تو ہمیشہ سے دیوار سے لگائے رکھنا ہے، خود بھی لگانا ہے اور دوسروں کو بھی اس کے لیے تلقین بھی کرنی ہے، پریشر بھی ڈالنا ہے اور ساری چیزیں اس کے لیے کرنی ہیں۔ اب دوسری چیز آ جاتی ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان جو دوسری کال ریکارڈ ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے یہ کوئی پلاننگ کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ جو تمام وفاقی وزراء ہیں ان کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں اور اس میں بھی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ اس کا استعفیٰ لے لیں، اس کا رہنے دیں، اس کو بہانہ بنا کے واپس بھیج دیتے ہیں، ان کے دستخط نہیں ٹھیک ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس وقت کی جا رہی ہیں، یہ پلاننگ کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس اس وقت سازشوں کا گڑھ بن چکا ہے، سازشوں کا گھر بن چکا ہے۔ یہاں پہ نہ تو کسی صورت میں آپ پاکستان کے مفاد میں کام کر رہے ہیں اور سیکیورٹی ادارے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ ساری ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ یہ آئی بی کا کنٹرول ہوتا ہے وزیر اعظم ہاؤس پہ۔ ان جو بڑے جو ادارے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس ہو گیا، ایوان صدر ہو گیا، پی ایم ہاؤس، یہ عدالتیں ہو گئیں، سپریم کورٹ ہو گیا، یہ ساروں کی ذمہ داری جو ہے وہ آئی بی کے پاس ہوتی ہے۔ تو کیا آئی بی کوئی جواب دہ ہوگا اس بارے میں؟ اب دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اندر کا بندہ ہی لگا رہا ہو۔ اب کتنے گھنٹوں کی کال ہے، 100 گھنٹوں سے زیادہ کی یہ ریکارڈنگز ہیں اس کے پاس، اور اس نے 180 BTC مانگے ہیں۔ 180 BTC $20,000 کا ایک BTC ہے، یعنی کہ اگر پیسوں میں بات کریں تو تقریباً 56 لاکھ کا ایک BTC ہے۔ اب 56 لاکھ کو 180 سے آپ ملٹیپلائی کر لیں تو کتنا پیسہ بنتا ہے؟ اربوں روپیہ بنتا ہے۔ آپ کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، آپ باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ مہنگے ہوٹلوں میں رہتے ہیں، اپنی کابینہ کو بھی ٹھہراتے ہیں۔ وہاں کا پاکستان کا جو ایمبیسی ہے وہ کس لیے ہے؟ آپ وہاں جا کے رکیں، آپ کو تمام فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا ہر طرح سے۔ وزیر اعظم عمران خان جب جایا کرتے تھے امریکہ، وہ وزٹ کے لیے گئے تھے تو وہ اپنے کم سے کم پیسوں میں گئے تھے اور وہاں پہ وہ جا کے ایمبیسی میں رہے تھے۔ اب یہ صورتحال ان کی ہے کہ یہ ملک کا پیسہ لوٹنے آئے ہیں، اب دوبارہ سے وزیر خزانہ واپس آ گئے ہیں۔ اسحاق ڈار 5 سال بعد جب گئے تھے یہاں سے وہ گئے تھے امریکہ، لنڈن، وہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے طیارے میں بیٹھ کر گئے تھے، اور جب واپس آئے ہیں تو انہی کے وزیر اعظم شہباز شریف کے طیارے میں نور خان ایئر بیس پہ
آکے اترے ہیں اور یہاں پہ آکے وہ انہوں نے پی ٹی وی کے ساتھ خطاب کیا ہے اور وہاں پہ ان کے ساتھ گفتگو کیا اور ان کا ہے کہ میں پاکستان کو بچانے آیا ہوں۔ 5 سال سے آپ کہاں تھے بھائی؟ آپ عدالتوں سے مفرور تھے، آپ مجرم ہیں، آپ کے پاس آپ کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں۔ آپ نے کہا کہ 1999 کی طرح 98 کی طرح جس طرح آپ نے معیشت کو سنبھالا تھا اور 2017 کی طرح جس طرح آپ نے معیشت کو سنبھالا تھا ویسے ہی آپ دوبارہ سنبھالنے جا رہے ہیں۔ نہیں، آپ پاکستان کے عوام کا ٹیکس کا پیسہ چوری کرنے آئے ہیں، دوبارہ سے لنڈن جائے گا، وہاں سے دوبارہ سے فلیٹ خریدے جائیں گے، آپ کو ٹی ٹیز اور کک بیکس ملیں گے اور پھر وہ واپس آئے گا۔ آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ نہ آپ کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، آپ کے پاس فائنانس کی ڈگری تو ہے نہیں، آپ ایک اکاؤنٹنٹ ہیں۔ اکاؤنٹنٹ ہونا اور ماہر معیشت ہونا دونوں میں بڑا فرق ہے، یہ آپ سمجھیں۔ اکاؤنٹنٹ ہونا اور ماہر معیشت ہونا دونوں میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ سے نہیں ہو پائے گا۔ آپ نے مصنوعی طریقے سے جس طرح سے ماضی میں ڈالر کو نیچے رکھا، تقریباً 30 روپے آپ نیچے رکھتے تھے، اور جس طرح سے آپ نے پہلے رکھا ہوا تھا آپ کی ٹرک ویسے ہی ہوگی، لیکن نقصان اس وقت فائدہ آپ کو ہوگا، شاید ہوگا، لیکن نقصان آئندہ آنے والی حکومت کو بھی ہوگا۔ آپ یہ بات سمجھیں، آپ نے جس طرح سے ملک کا بیڑا پہلے غرق کیا تھا آپ دوبارہ سے کرنے جا رہے ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام کو اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ایک مفرور شخص نور خان ایئر بیس پر آ رہا تھا اور وہاں پہ لینڈنگ کر رہا تھا تو پورا پاکستان سڑکوں پہ ہوتا، احتجاج ہوتے، اور احتجاج کی صورت میں ان کو یہاں پہ نہ تو لینڈنگ کرنے دی جاتی، اور اگر لینڈنگ کرنی تھی تو اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں پہ دو صورتیں پیدا ہو گئی ہیں، ایک تو عدالتوں نے انہیں مفرور قرار دیا ہوا ہے اور ان پہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، اور دوسری طرف عدالتوں نے ہی اس کو یہ کہا ہوا ہے اور اس کو حفاظتی ضمانت دے دی ہے کہ کوئی بھی ان کو گرفتار نہ کرے، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی پولیس افسر ان کو گرفتار نہ کرے۔ اب یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ کہاں سے فیصلے، کن بند کمروں میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں؟ اب یہ جو الیکشن والی صورتحال ہے یہ تو زیادہ دور نہیں ہے میرے خیال سے، جیسے یہ آڈیوز آ رہی ہیں، اب ایک آڈیو آنے والی ہے جس میں مریم نواز سکندر سلطان راجہ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے عمران خان کو نااہل کرنا ہے، توشہ خانہ میں نااہل ہوں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کی ڈیٹ دیں گے۔ اب یہ ایک اور آڈیو آنے والی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تحفظات ہیں اس بارے میں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن کب ہوں گے، کس طرح سے یہ معاملہ آگے بڑھے گا، کون اس میں اپنا کردار کیا ادا کرے گا۔ پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، کہنے کو تو ہم ایک جمہوری ملک ہیں، لیکن یہاں پہ بادشاہت چل رہی ہے، 50 سال سے ایک خاندان، پھر اس کے بیٹا، پھر اس کا چاچا، دادا، تایا، جو بھی، میں اب کیا کہوں اس بارے میں، وہ سارے ایک باری باری لے رہے ہیں۔ اس میں ایک بندہ آیا ہے، ایلین آیا ہے، اور اس کو نکال کے 3.5 سال میں انہوں نے باہر کر دیا ہے، اور یہاں پہ دوبارہ سے اپنا وہی ملک کو لوٹنے والا کام دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ کرنے کیا جا رہے ہیں، ہونے کیا جا رہا ہے؟ دوسری صورت میں آپ دوسری طرف آ جائیں کہ ایاز امیر صاحب جو ہیں ان کو عدالت نے رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سارا قتل کیس جو ان کے بیٹے نے کیا تھا اس میں ایاز امیر صاحب کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں، اس میں ملوث ہونے کے، قتل میں ملوث ہونے کے کسی طرح سے کسی صورت میں کوئی بھی ثبوت نہیں ملے ہیں۔ لیکن افسوسناک واقعہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ قتل،
اور جب ہو گیا ہے تو ایک صحافی کو اس طرح سے ذلیل و خوار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اچھی چیز ہے کہ صحافی جو ایاز امیر صاحب ہیں، معروف صحافی ہیں، انہوں نے پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے۔ ان کو 1 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا، لیکن اس میں کوئی بھی تحقیقات نہیں ہو سکیں، مطلب کوئی بھی ثبوت نہیں مل سکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والی صورتحال کیا ہوگی۔ الیکشن میں بہت جلد دیکھ رہا ہوں، اناؤنس ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ 5 دن، کم سے کم 5 دن، اور زیادہ سے زیادہ 15 دن کی گیم رہ گئی ہے۔ 15 دن کے بعد ہو سکتا ہے 15 دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے، پاکستان الیکشن کی طرف چلا جائے، اور پاکستان میں یہ سارا جو کیوس 6 مہینے سے پیدا ہوا ہے، 9 اور 10 اپریل کی رات کے بعد سے 6 ماہ ہونے والے ہیں، تب سے یہ سارا کیوس جو پیدا ہوا ہے وہ ختم ہو، اور پاکستان جو ہے وہ ایک حقیقی جمہوری راستے پر گامزن ہوتے ہوئے اپنے عوام جو ہے، پاکستان کی عوام، وہ اپنا منتخب وزیر اعظم لے کے آئے، اور ایک اچھا وزیر اعظم ہو۔ اور اچھا کون ہے؟ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔